बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट पर इस वीडियो में आपके सामने बात करने जा रहे हैं आपके साथ, लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, बाकी दोनों का तल्लुक इसी एक बड़ी डेवलपमेंट के साथ है। और वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद के बाखबर हलकों के मुताबिक खुफिया हाथों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर मुमकिना अरकान कौमी असम्बली के साथ राबते करके उन्हें वफादारियां तब्दील करने का कहा गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस वक्त 134 से ज़ायद मुमकिना अरकान कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना अरकान कौमी असम्बली ने झुकने से, बिकने से, डरने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। और ये बात इस वक्त नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के सर्कल्स में भी डिस्कस की जा रही है। और ज़राए का ये दावा है कि हाल ही में जो अहम तरीन इजलास हुआ सिविल और अस्करी क़यादत का, उसमें अस्करी क़यादत की जानिब से इन सियासतदानों, पीपल्स पार्टी और नून लीग के सियासतदानों को यह कहा गया कि आपके 14 माह की कारकर्दगी का ये हाल है कि इमरान खान के साथ लोगों के प्यार और मोहब्बत में इजाफा हो गया है और इस वक्त इमरान खान का जो जादू है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। और एक जरिए ने तो यह भी कहा कि बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग को यह भी कह दिया गया कि हालात नजर आ रहे हैं कि अब आएगा इमरान। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, बैकग्राउंड लेकिन इंतहाई ज़रूरी तमाम तर चीज़ों का जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 10 दिनों से आइन और कानून की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो सारा आपके सामने है। 14 मई के बाद क्योंकि मामलात को आगे की जानिब बढ़ना था, इस हुकूमत पीडीएम की नाजायज़ हुकूमत के हवाले से, इनके ऊपर तौहीन अदालत के हवाले से कार्रवाई ने अगले कदमों पर आगे की जानिब जाना था। क्योंकि 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए पंजाब के अंदर, लेकिन उससे पहले ही इमरान खान को अगवा करके और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जाल के अंदर ट्रैप करने की जो कोशिश की गई और उसके बाद फिर जिस तरह से तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर, रहनुमाओं कारकुनान की फैमिलियों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, घरेलू ख़वातीन के ऊपर, आम पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया, पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान के वो बुज़ुर्ग शहरी जो पाकिस्तान के अंदर जनरल अयूब का, जनरल यहया का, जनरल ज़िया का, जनरल मुशर्रफ का मार्शल्ला देख चुके हैं, वो भी बरमला सोशल मीडिया के ऊपर आकर अब ये बात कहने पर मजबूर हैं कि ऐसा तो पाकिस्तान के अंदर उन 4 मार्शल लॉ के दौरान नहीं हुआ जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ख़ास तौर पर इस एक माह के अंदर और उससे पहले पिछले 13 से 14 माह के अंदर जो कुछ पाकिस्तान में सिविलियन हकूक़ के हवाले से किया गया और जो तमाम तर चीज़ें जो आज़ादी इज़हार राय के हवाले से आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है उनको जिस तरह से ख़त्म कर दिया गया, इसकी पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस तमाम तर धौंस, तमाम तर धांधली, तमाम तर दबाव, गैर आइनी गैर कानूनी गिरफ्तारियों, जेलों के अंदर डाल देने से, डराने से, धमकाने से, तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो इत्तलात आ रही हैं वो हैं बड़ी हौसला अफजा। और वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट गई है, पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। इमरान खान ने झुकने से, बिकने से, डरने से इनकार कर दिया है। दो बड़ी डेवलपमेंट जो कि इस एक डेवलपमेंट के साथ अटैच हैं, जो मैंने आपको कहा कि 134 खिलाड़ियों ने झुकने से, बिकने से, वफादारी बदलने से इनकार कर दिया। उसकी तफसीलात में जाने से पहले वो दो बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने रखूँगा, जिसमें से एक बड़ी डेवलपमेंट है आज पंजाब की इंतज़ामिया का ज़मान पार्क का दौरा, जिसके ऊपर मीडिया के ऊपर बड़ी चीज़ें पोर्ट्रे की जा रही थी कि जनाब हम ज़मान पार्क के अंदर कोई दहशतगर्द जो है वो पकड़ने जा रहे हैं और इस किस्म की चीज़ें। और उसके बाद फिर इसके रद्द अमल के तौर पर जब वो टीम मिलकर चली जाती है तो फिर उसके बाद इमरान खान का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आना, जो गुफ्तगू करना, वो है इंतहाई इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज़ें तो एक डेवलपमेंट आपस में जुड़ी हुई। दूसरी डेवलपमेंट लाहौर हाई कोर्ट का अहम तरीन फैसला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 72 MNAs के इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाना और कहना कि आप वापस असम्बलियों में जाएं
اور سپریم کورٹ بار کا یہ کہنا کہ آپ اسمبلیوں میں جا کے کردار ادا کریں، اور پھر عمران خان کا یہ کہنا کہ میں پارلیمنٹ نہیں جاؤں گا، میری پارٹی وہاں پر جائے گی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھائے گی۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ 134 لوگوں نے وفاداریاں تبدیل کرنے سے انکار کر دیا، اب اس لیے جو آئے ہیں جناب پلان بی کے اوپر۔ عمران خان کی گفتگو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے پولیس اور انتظامیہ کو زمان پارک میں اس طرح سے اپنی مرضی کا سرچ آپریشن کرنے کی اجازت دینے سے انہوں نے انکار کر لیا۔ حکومتی ٹیم کمشنر لاہور کی سربراہی میں وہاں پہنچی تھی، 1 گھنٹے سے زیادہ وہاں پر رہی اور عمران خان سے اور لیگل ٹیم سے ملاقات کی، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ جناب عمران خان زمان پارک چھوڑ دیں اور جو لوگ ہیں وہ یہاں زمان پارک سے چلے جائیں اور اس کے بعد پھر ہم خود یہاں پر سرچ آپریشن کریں۔ تو عمران خان نے کہا کہ جب سارے لوگ جب یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر چہ جائے کہ پھر کون سا سرچ آپریشن ہوگا۔ انہوں نے کچھ اہم ترین شرائط سامنے رکھیں اپنے لیگل ٹیم کے مشورے سے، جس کے بعد اب حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ڈیڈ لاک جس کے بعد جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور عمران خان نے اس طرح سے انہیں سرچ آپریشن کی جو اجازت ہے وہ دینے سے انکار کر دیا۔ وکلا تھے، میڈیا کے نمائندے تھے، کمشنر لاہور کی سربراہی میں یہ قائم 3 رکنی حکومتی ٹیم وہاں پر آئی، عمران خان سے ملاقات کی، TORs پر انہوں نے گفتگو کی، تاہم ذرائع نے یہ کہا کہ کوئی فیصلہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ جو SOPs ان کی جانب سے بتائی جا رہی تھیں وہ انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی تھیں، جس پر پھر عامر میر صاحب، حامد میر صاحب کے بھائی جو ہیں جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ تھوڑے میں اگر زیادہ پڑ جائے تو اس قسم کی باتیں آتی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 2200 افراد کی فہرست دے دی ہے، جس میں جناب حسان نیازی ہیں، زبیر نیازی ہیں، مراد سعید ہیں، اعظم سواتی ہیں، حماد اظہر ہیں۔ اب یہ تمام تر وہ لوگ ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ان کے ٹویٹس دیکھتے رہے ہیں اور ان کی ایک رائے بھی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کسی ایک ٹویٹ یا کسی ایک اپنے بیان کے اندر انہوں نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی کہ خدا نخواستہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر دو یا جو ہے وہ GHQ پر حملہ کر دو، لیکن اس کے باوجود ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے کیونکہ یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اہم ترین معاملات کے اوپر، اور اب جناب ان کو گرانا ہے، اس لیے ہے جناب اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کی اہم ترین اور جس کو کہنا چاہیے کہ اہم ترین عمران خان کی گفتگو انتہائی اہم وقت کے حساب سے، انہوں نے کہا کہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو صرف وارنٹ لائیں، خود گرفتاری دے دوں گا، اور آئندہ 24 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں، خود گرفتاری میں دے دوں گا اگر آپ وارنٹ لے کر آئیں گے۔ امریکی میڈیا کو یہ انہوں نے انٹرویو دیا، کہا کہ PTI کے خلاف کریک ڈاؤن کا مقصد پارٹی کو کمزور کرنا ہے تاکہ ہم الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے کبھی میرا کوئی مسئلہ نہیں، مسائل کو کلیئر کرنے کے لیے ان تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، لیکن مسئلہ ان کی طرف سے ہے، اپنے ملک کی فوج سے میں کیوں مقابلہ کروں گا؟ کوئی سیاسی جماعت ایسا نہیں کر سکتی، کوئی اپنے ملک کی فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہتا۔ بندہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ شخصیات کی ہے، اور وہ معاملہ وہ ہے کہ جب مجھ پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد میں نے ایک نام لیا تو اس کے بعد پھر اس کو پورے ادارے کے اوپر جو حملہ ہے وہ تصور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب جو بھی ہو جائے عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا، لیکن یہ فیصلہ پاکستانی عوام کرے گی، پاکستان میں وقت بدل گیا ہے، اب یہ فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور پھر عمران خان نے کہا کہ تشدد کی ذمہ داری قبول کرنے سے متعلق جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل کہنا تھا کہ بالکل نہیں، وجہ بہت سادہ ہے، جب بھی کہا کہ احتجاج ہوگا ہمیشہ کہا کہ پرامن ہوگا، اور ہمیشہ میں نے پرامن احتجاج کی حمایت کی ہے۔ سیاست میں 27واں سال ہے میرا، آئین کے اندر رہا، ملک کے قانون کے اندر رہا، احتجاج ایک جمہوری حق ہے، پہلے بھی کیا، آگے بھی کریں گے۔ جب انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت جلاؤ گراؤ ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوا؟ جس لمحے رینجرز نے انہیں اٹھایا اس کا رد عمل ہونا تھا، مجھے اغوا کیا گیا، سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا کہ یہ اغوا غیر قانونی تھا۔ اب اگر ایک غیر قانونی کام کیا گیا اس کے رد عمل کے طور پر پاکستانی عوام پرامن احتجاج کے لیے باہر آئے، تو وہ کون تھا کہ جس نے یہ ساری سازش کی نون لیگی گلو بٹوں کے ساتھ مل کر؟ اب اس حوالے سے ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، ثبوت بھی آ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بھی نہیں چھپتا۔ ایک صاحب کے متعلق دعویٰ کیا گیا کہ وہ گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں اور انہوں نے کچھ انکشافات بھی کیے ہیں، لیکن ابھی میڈیا کے سامنے نہیں لایا جا رہا۔ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر پھر رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں، کچھ لوگ ان کی ماضی کی فوٹیجز بھی دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ مختلف مواقع کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ کی قیادت کے ساتھ جو کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے میری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے 8 نام دیے، کہا جا رہا ہے 2200، انہوں نے کہا نہیں جی 8 نام دیے انہوں نے، جو مطلوب ہے، کہا گیا کہ مطلوب لوگوں سے اپیل کریں کہ خود کو حوالے کر دیں۔ عمران خان نے کہا کہ اگر ثبوت دے دیں کہ تحریک انصاف کے لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے
تو ہم ضرور پکڑنے میں مدد کریں گے۔ یہ جو نام انہوں نے دیے ہیں نہ ہی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، نہ ان کا کسی قسم کا کوئی معاملے کے ساتھ تعلق ہے۔ نگران پنجاب حکومت کی مدت ختم ہو چکی ہے، اس کے احکامات غیر قانونی ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت اگر ختم نہ ہوئی تو یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائیں گے۔ انہوں نے کہا جناب، اور انہوں نے ریڈ زون میں چیف جسٹس پر دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو جمع کیا۔ پی ڈی ایم کی حکومت انہوں نے کہا کہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اکتوبر کے مہینے کے اندر بھی ہم الیکشن نہ کرائیں۔ یہ دباؤ بڑھانے کی جو کوششیں ہیں صرف اور صرف اس لیے ہیں، پارلیمنٹ جانے کا مقصد صرف یہ ہے، اگر میں گیا پارلیمنٹ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز اٹھاؤں، لیکن پھر بھی میں پارلیمنٹ نہیں جاؤں گا، میری جماعت کے لوگ جائیں گے۔ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں ان کو دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے، میں تو کھڑا رہوں گا، جو بھی ہو جائے آخری گیند تک لڑنے والا ہوں، مجھے باہر کہاں جانا ہے۔ ایک بار پھر انہوں نے واضح کیا کہ میرا تو سب کچھ پاکستان ہے۔ یہ اس لیے دہشت پھیلا رہے ہیں کہ لوگ پارٹی چھوڑ دیں۔ 9 مئی کے واقعات کی تاخیر سے مذمت نہیں کی، پہلے دن ہی کہا تھا کہ میری جماعت ایسا نہیں کر سکتی۔ 9 مئی کے واقعات کا جب عدالت میں پتہ چلا تو میں نے چیف جسٹس کے سامنے بھی کہا کہ میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہ ہو۔ میں سیاسی آدمی ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں، یہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ تو پارٹی کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ اور ثبوت اس کا پھر یوں ملا کہ 100 نام نہاد 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں نیب نے عمران خان کو 23 مئی کو ایک بار پھر دوبارہ طلب کر لیا۔ اس سے پہلے 18 مئی کو طلب کیا تھا، جس کا جواب بھی عمران خان نے جمع کرایا تھا۔ اور لیکن اس کے باوجود اب اس کیس کے اندر عمران خان پر دباؤ بڑھانے کا مقصد کیا ہے اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں۔ مقصد وہی ہے جس مقصد کے لیے یہ سارا سٹیج گزشتہ 13 ماہ سے جو ہے وہ سجایا گیا۔ اچھا، اب دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر شدید ترین دباؤ، عدالتی حکم کے باوجود شاہ محمود واضح جو ان سے انڈرٹیکنگ ایک لینے کے متعلق کہا جا رہا تھا وہ انہوں نے انڈرٹیکنگ نہیں دی، ان کی رہائی نہیں ہو سکی۔ اب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ انڈرٹیکنگ کے اندر کافی چیزیں ان سے منوائی جا رہی ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں گے چپ کر کے، کسی قسم کی پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیو سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اور اس قسم کی مزید ان سے فرمائشیں کی جا رہی ہیں کہ کوئی مہم، کوئی رابطہ آپ کا نہیں ہوگا عمران خان کے ساتھ، جس پر انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کا معاملہ اس وقت لٹکا ہوا ہے اور ان کی گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم بھی قرار دے دی تھی، احکامات بھی آگے، لیکن اس کے باوجود جو انڈرٹیکنگ ایک جمع کرانے کی ہدایت کی تھی وہ ابھی تک جمع نہیں کرا جا سکی۔ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آئندہ وہ نہ احتجاج کریں، نہ کوئی اس قسم کا معاملہ۔ نے کہا جناب میں نے تو پرتشدد احتجاج کی نہ کوئی بات پہلے حمایت کی، نہ آگے کروں گا۔ ہاں، احتجاج نہ کرنے کے اوپر میں کوئی انڈرٹیکنگ نہیں دے سکتا، کیونکہ پرامن احتجاج جو ہے وہ جناب ہمارا حق ہے، اور ورڈ جس قسم کے ان کے انڈرٹیکنگ کے اندر استعمال کیے جا رہے ہیں وہ بالکل ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور ہوں، ان کا بھی بیان واضح طور پر سامنے آ چکا۔ انہوں نے کہا کہ میں بالکل نسلی اور اصلی آدمی مرد کا بچہ نہیں چھوڑ سکتا۔ علی زیدی کا بیان آ گیا۔ خرم شیر زمان کے اوپر پورا دباؤ ڈالنے کی کوشش، ان کے ریسٹورنٹ بند کر دیے، توڑ پھوڑ وہاں پہ فردوس شمیم نقوی کی ایک زیر تعمیر بلڈنگ کراچی میں وہ گرائی جا رہی ہے۔ تمام تر یہ ایک پوری لسٹ ہے جو کہ ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کم سے کم جو لسٹ کے اندر لوگوں کی تعداد ہے وہ 135 کے قریب ہے، 134 سے زائد، جو کہ 266 کے ایوان کے اندر سادہ اکثریت بنتی ہے۔ میں صرف ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ ممکنہ طور پر مستقبل کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے رکن ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ 72 MNAs کی استعفوں کا معاملہ کالعدم قرار دینے کا، یہ بھی بڑا امپارٹنٹ ہے، کیونکہ پلان بی کے اوپر بھی وہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلیوں کے اندر لایا جائے اور پھر اس کے بعد مذاکرات کی میز پر لا کر کچھ باتیں منوانے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح فواد چودھری پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ سیدھے راستے سے آئیں تو ہم تو پارلیمنٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسی کسی آپ کی کارروائی کا ایسا نہیں بنیں گے کہ جناب ہم کسی طریقے سے خود شامل ہو کے نواز شریف کو واپس لائیں یا کوئی اور معاملہ کریں۔ ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ رعایت کے لیے تیار ہیں۔ جو آپ نے آئین توڑا، جو آپ نے قانون توڑا، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوئے، اس معاملے کو آگے اگر لے کر جائیں گے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک آئین اور قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ آ کر جو ہے وہ مل بیٹھ کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب جناب ٹی ایل پی کے رہنما کا بھی بیان آ گیا۔ انہوں نے کہا جناب 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک بات بڑی امپارٹنٹ انہوں نے بھی پھر وہی کہا کہ انتخابات ملک میں ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ اچھا، اب یہ انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، یہ بات کہاں سے چل رہی ہے؟ آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں، اب تو پاکستان تحریک انصاف بھی اس بات کے اوپر کہہ چکی ہے، لیکن ساتھ کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ یہ بالکل ہی ہم بھول جائیں پنجاب اور کے پی کے اور آخر پہ چیزیں چلی جائیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ زمان پارک پر یہ ارادہ کیا گیا ہے ماڈل ٹاؤن طرز کا ایک آپریشن کرنے کے حوالے سے ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں،
اور تجاوزات ہٹانے کا جو عمل ہے وہ اس وقت بھی وہاں چلتا. کوشش ان کی کیا ہے؟ کوشش ان کی یہ ہے کہ گیٹ نمبر 1 عمران خان کی رہائش گاہ وہاں سے کنٹینر ہٹائے جائیں جو کہ سیکیورٹی کے لیے لگائے گئے، باقی دیگر معاملات، تاکہ اب ماحول خراب ہو، لوگ طیش میں آئیں، آگے سے کوئی رد عمل ہو، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہے وہ دہرانے کی کوشش کی جائے. ملک کے حالات کو نہیں دیکھا جا رہا. خودکش حملہ ہوا سراج الحق کے اوپر، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سیاسی رہنماؤں کے اوپر خودکش حملوں کا کوئی سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. اس قسم کے واقعات کو پھر سامنے رکھ کر الیکشن کی ڈیلے کے حوالے سے بھی کوششیں کی جا سکتی ہیں. دوسری جانب وفاقی کابینہ کی جانب سے کہا گیا جناب ہم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کرتے ہیں، لیکن اس میں صرف فیصلہ یہ تو نہیں کہ آپ فوجی عدالتوں میں سزائیں دیں، فیصلہ تو وہاں پر یہ بھی ہوا کہ مذاکرات کے ذریعے آپ تمام سٹیک ہولڈر سے بات کریں گے. تو گویا مذاکرات تک لانے کے لیے اس سے پہلے یہ تمام تر جو دباؤ بڑھانے کی سازشیں تھیں یہ مکمل طور پر ہو گئی ہیں ناکام. 134 سے زائد لوگوں نے کر دیا انکار، اور اس وقت ان کے سرکلز کے اندر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب عمران خان کا جو جادو ہے وہ اس وقت سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور خاص طور پہ گزشتہ 10 دنوں کے بعد تو مزید جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور لوگ اب یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب آئے گا عمران. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.